बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और ऐसा क्या हुआ कि तोशाहाना केस के जज की तबीयत अचानक खराब हो गई। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे कि थर थर कांपने लगे और लगता यूं कि उनको अदालत के अंदर मुअक्कल नजर आने लगे। तो क्या बुशरा बीबी ने उन पर कोई जादू कर दिया? अदालत में लोग हैरान रह गए कि जज की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई। इस बात का कभी इम्कान था कि साइफर केस के बाद तोशाहाना रेफरेंस का फैसला भी सुना दिया जाए। इस केस में भी 342 के तहत बयानात होने थे और हक दिफा या हक जिरा इसमें भी खत्म कर दिया गया था। तो अचानक जज मोहम्मद बशीर की तबीयत क्यों खराब हो गई, इसकी कुछ अहम डिटेल्स आपको बताएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पहला बड़ा एहतजाज सामने आ गया है और से एहतजाज की वीडियो भी सामने आ गई है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह इमरान खान को सज़ा सुनाई जाने के बाद मुल्क भर में एहतजाज हुआ है। और सबसे बड़ा एहतजाज जिसकी वीडियो हमें सबसे पहले मौसूल हुई वो आपको दिखाते हैं। ये वो एहतजाज जो इमरान खान साहब को सज़ा के हवाले से किया गया है। इसके अलावा वो कहते हैं ना, नोटिस मिलिया तो कख ना हिलिया। तो इमरान खान को सज़ा सुनाई गई और पूरे पाकिस्तान में कोई रद्द अमल नहीं आया। इससे पहले इमरान खान, जिनके बारे में ख़ुद इमरान खान ने एक रेड लाइन मुकर्रर की थी और अपने कारकुनों को तैयार किया हुआ था कि अगर मुझे को हाथ लगाया, किसी ने मुझे गिरफ्तार किया तो ये रेड लाइन है और आपने जई तई फेर देनी है, ऐसी तैसी फेर देनी है। तो उसका नतीजा 9 मई की सूरत में सामने आया। तो वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ वाले अब 9 मई का वाकया नहीं दोहराना चाहते और वैसा रिएक्शन नहीं देना चाहते। ना ही उन्होंने अब इमरान खान को अपनी रेड लाइन मान रखा है। ये तो तय है कि इमरान खान साहब को तोशाहाना केस में सज़ा होनी है। तो अब इमरान खान की सज़ा के हवाले से भी खबर ये है कि इमरान खान और उनके वकला का ख्याल ये है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हाई कोर्ट में अपील लगेगी, अब हाई कोर्ट वो सज़ा उड़ा के रख देगी। तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक अपील की समाअत में साल 1.5 साल का अरसा लग जाता है और हाई कोर्ट में अपील जो है वो अपनी बारी आने पे लगती है। ये क्रिमिनल केस है और इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक कैपिटल पनिशमेंट और एक शॉर्ट टाइम पनिशमेंट। इमरान खान को जो तोशाहाना केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी वो काबिल ज़मानत थी, वो चूँकि शॉर्ट टर्म पनिशमेंट थी। तो तोशाहाना केस में इमरान खान को उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, उनकी सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत दे दी गई, तो वो शॉर्ट टर्म पनिशमेंट थी। ये जो इमरान खान को सज़ा हुई है ये 10 साल सज़ा हुई है। इमरान खान और शाहबाज कुरैशी दोनों को 10-10 साल की सज़ा हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म पनिशमेंट है, इसमें ज़मानत जल्दी नहीं मिला करती और ना सज़ा मुअत्तल होती है। और अपील भी जो है वो बारी आने पर सुनी जाएगी। तो कहते हैं गल फेरते पैगी, तो गल बद गई है और लगता है कि यहाँ इमरान खान साहब के वकला या मिसरीड कर गया है या उन्होंने इमरान खान के साथ हाथ कर दिया है। इमरान खान जिनका ख्याल ये कि 10-15 दिन में हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, अपील लग जाएगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, मेरी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। एक और खबर ये कि इमरान खान और शाहबाज कुरैशी को जेल वाली वर्दी फराहम कर दी गई है। इससे पहले वो जेल के अंदर आम लिबास पहन रहे थे, जो कि आम लोग पहनते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें कैद बामुशक्कत सुनाई गई है तो अब जो है ना मेहनत करके खाना पड़ेगा। और जेल के अंदर जो जिनको कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है उनको बाकायदा जेल के अंदर काम करना पड़ता है और वर्दी भी कैदियों वाली पहननी पड़ती है। और ये कैदी नंबर 804 नहीं है, जबकि पीटीआई वाले अभी तक कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। तो अब इमरान खान जेल में कौन सी ड्यूटी सरअंजाम देंगे और शाहबाज कुरैशी क्या ड्यूटी देंगे, तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक जेल के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के काम होते हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसका बाकायदा मुआवजा भी मिलता है। जेल में बहुत सी फैक्ट्रियाँ होती हैं, किसी फैक्ट्री में भी आपको काम पे लगा सकते हैं, कुर्सियाँ बना लो, मेज़ें बना लो। अच्छा, किसी को शेव करने आती है तो वो शेव करने पे लग जाता है, किसी को हजामत करने आती है वो हजामत करने पे लग जाता है। पढ़े लिखे लोग जो है वो
ان پڑھ قیدیوں کو تعلیم دینے پہ لگ جاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنا، امامت کرانا، کھیتی باڑی کی ذمہ داریاں، سب کام جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ کام ہے۔ کچھ سخت نوعیت کے کام بھی ہوتے ہیں، پتھر توڑوانا یا زمین کھدوانا۔ قیدی جو ہے وہ بامشقت قیدیوں کو قیدیوں کو کھانا بنانے میں مدد، پودوں کی دیکھ بھال، تراش خراش کرنا جیسے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ اب عمران خان کو ان میں سے کون سا کام آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل کا یہ اختیار ہے کہ وہ قیدی کو کیا کام دیں۔ کچھ مشقت ایسی ہوتی ہے جس سے سزائیں کم بھی ہو سکتی ہیں، جیسے تعلیم دینا یا قرآن پاک کسی کو پڑھانا۔ تو عمران خان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ ان کو کون سی ڈیوٹی ملتی ہے اور وہ کون سی اپنے لیے ذمہ داری پسند کرتے ہیں۔ ویسے ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ کام بھی کرنا پڑنا ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی چندہ اور عطیات سے گزارا کیا ہے، اب وہ جیل کے اندر کام کرے گا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب عمران خان کو آٹے دال کا بھاؤ شاید معلوم ہو اور ان کو پتہ لگے کہ یہ مفت کی روٹیاں کھا رہے تھے، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ قریشی دونوں نے ایک انوکھی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انوکھی تو نہیں ہے، جائز خواہش ہے، اور خواہش یہ کہ انہوں نے پوسٹل بیلٹ ڈالنے کی درخواست کر دی، یعنی اڈیالہ جیل کے 2 قیدی سزا یافتہ قیدی اب انہوں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست دے دی ہے، دونوں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو آئین پاکستان ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتا ہے، چاہے وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو۔ تو 145 قیدیوں نے جیل کے اندر سے ووٹ ڈالنے کی درخواست دی ہے، جن میں شاہ قریشی اور عمران خان بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں 145 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ قیدی اپنے ووٹ کے لیے پہلے آر او کو درخواست بھیجتا ہے، درخواست ملنے کے بعد آر او ووٹنگ لسٹ کے ذریعے اس کے نام کی تصدیق کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جیل حکام کو بھیجتا ہے۔ ایک لفافے پر آر او کا ایڈریس ہوتا ہے اور دوسرے پر بیلٹ پیپر اور ایک چھوٹا لفافہ ہوتا ہے۔ تو قیدی اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جیلر کو دیتا ہے اور جیلر یہ لفافہ آر او کو بھیجنے کا پابند ہوتا ہے۔ ویسے سندھ میں 24 سال سے کسی خاتون نے کبھی کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور 2018 کے عام انتخابات کے دوران بھی سندھ کی مختلف جیلوں میں کسی مرد قیدی نے ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا۔ 2008 کے الیکشن میں سندھ سے محض 10 قیدیوں کو ووٹ کاسٹ کرائے گئے تھے۔ تو سندھ کی رپورٹ ہے، باقی صورتحال بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ عمران خان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ کہ پی ٹی آئی کراچی کے جو اہم رہنما خرم شیر زمان، ان پر سازش کرنے کا الزام آ گیا۔ پی ٹی آئی نے خرم شیر زمان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور ان پر پارٹی اور کارکنان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف سندھ کے صدر اس وقت جیل میں ہے، جنرل سیکرٹری سندھ اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سندھ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اپنی انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہے، اس لیے وسیع ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ عبدالجلیل خان مروت نے یہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 28 جنوری 2024 کے واقعے پر آپ سے وضاحت طلب کی جائے، جس سے پارٹی کی کراچی میں جاری الیکشن مہم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نوٹس میں ان سے کہا گیا ہے کہ 28 جنوری اتوار کو آپ نے کراچی کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے تمام امیدواروں کو اپنے حلقہ NA 241 3 تلوار کے مقام پر ریلی کے لیے اکٹھا کیا، لیکن خود آپ سامنے نہیں آئے، آپ نے قیادت نہیں کی، آپ نے عمران خان کا غلط نام استعمال کیا۔ عمران خان کا حکم یہ کہ تمام امیدوار ایک جگہ پر ریلی نکالیں، تو یہ حکم انہوں نے نہیں دیا، بلکہ اپنے حلقوں میں ریلی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ ان کے اوپر غلط بیانی کرنے کا اور پارٹی رہنما کو جذباتی استحصال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ خرم شیر زمان کے اس فیصلے کی وجہ سے کراچی کے تمام جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران اور پارٹی کے عہدیداران اور تقریباً 4500 کارکنان کے خلاف FIR درج کرنے کا باعث بنا۔ یہ 3 تلوار پہ جو اس دن لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور پولیس کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی تھی، اس میں خرم شیر زمان خود نہیں تھے اور وہ خود غائب ہو گئے تھے، تو ان سے اب وضاحت مانگ لی گئی ہے اور اس میں ان سے 3 روز میں جواب دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو اس میں 47 کارکنان گرفتار کیے گئے تھے، جن میں سے بہت سے کارکنان کو رہا کر دیا گیا، لیکن 4 کارکنان کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو خرم شیر زمان کو ریلی نکالنے اور پولیس سے جھگڑا کرنے کے الزام میں ان کی جماعت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مچ
شہر کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس کی بھی اہم ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ اس کی میں نے آپ کچھ ڈیٹیل بتائی تھی کہ مچ پہ کتنے لوگوں نے حملہ کیا۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں کہ کالعدم BLA کے لوگوں نے کل رات جو اٹیک کیا تھا اس میں 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ 3 بار یہ اٹیک کیا گیا جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے، منظم 3 اٹیک کیے گئے۔ یہ پیر اور منگل کے درمیانی شب ہوا تھا۔ اس میں سیکورٹی فورسز جو پہلے سے الرٹ تھیں انہوں نے دہشت گردوں کے لیے پوچھنے لے رکھی تھی، اور اس حملے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق اور ایک بچے سمیت 4 زخمی ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے جیل کی مرکزی دیوار اور دروازے دونوں پر راکٹ مارے، تو مچ جیل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آگے سے ریٹیلیشن ہوئی اور سیکورٹی فورس نے جواب دیا تو دہشت گرد بھاگے، ان کا پیچھا کیا گیا، اور بتایا گیا کہ جی آپریشن کے دوران 7 دہشت گردوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ ابھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اسی شہر میں چھپے ہوئے ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے ہینڈلر نے بھی اپنے کچھ لوگوں کے مارے جانے کی یعنی کنفرمیشن دی ہے۔ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے بہت سارے اہم مقامات پر حملہ کر لیا۔ تو مچ جو کوئٹہ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے، یہ پہلے مچ کہلاتا تھا، اب اسے مچ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ تاریخی مچ جیل واقع ہے، اور یہ درہ بولان کا وہ علاقہ ہے جو انتظامی لحاظ سے ضلع کچھی کا حصہ ہے اور بڑا سیکیور علاقہ ہے، لیکن اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے توشہانہ کیس ریفرنس کی سماعت۔ اس سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی، اس کے بعد توشہانہ کیس میں ان کا ٹرائل جاری تھا۔ جج محمد بشیر اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ سماعت کے دوران بشا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور بیان ریکارڈ کرنے کے دوران بشا بی بی کچھ پڑھ کے پھونکتی رہیں، جس کے بعد جو جج محمد بشیر ہے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، لیکن انہوں نے کیس کی سماعت جاری رکھی۔ عدالت کی جانب سے عمران خان کو 27 اور بشا بی بی کو 25 سوالات پر مشتمل سوال نامہ فراہم کیا گیا۔ ملزمان کی جانب سے حق جرح بحال کرنے کی درخواست کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ وکلا صفائی کی جانب سے 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا گیا، عدالت نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ آج ہی بیانات ہوں گے اور آج ہی اس کیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو احتساب عدالت کے جج نے 6 بار اس میں وقفہ کیا۔ وہ ان کی طبیعت بار بار خراب ہوتی رہی، وہ کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ کیس کی سماعت وہ کرتے رہیں۔ اس دوران ان کا عمران خان سے مکالمہ بھی ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ نے ہمارا حق دفاع ختم کر دیا ہے، میں گواہوں پر خود جرح کرنا چاہتا تھا، ہماری درخواست ہے کہ ہمارا حق جرح بحال کر دیا جائے، کیونکہ لگ یوں رہا کہ ساری سزائیں آج ہی سنائی جائیں گی۔ اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس توشہانہ تحائف کی اصل قیمت اب آئی ہے، اس لیے میں نے جرح کرنی تھی، جھوٹے گواہوں کو میں نے ایکسپوز کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملٹری سیکٹری کے ذریعے جھوٹ بلوایا گیا۔ اس دوران عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے بشا بی بی کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ بیان ریکارڈ ہو رہا تھا تو جج محمد بشیر کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے باعث جو ہے وہاں پہ سراسیمگی پھیل گئی، اور جج صاحب بھی جو ہے وہ بار بار پانی پیتے رہے، اور ان کی طبیعت ایسے خراب ہوئی کہ پھر انہیں جیل میں ہی واقعہ ہسپتال لے جانا پڑا۔ تو یہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ جج محمد بشیر جو کہ بالکل نارمل تھے اور انہوں نے بڑے یعنی ٹھیک طریقے سے کیس کی سماعت وہ کر رہے تھے، لیکن سماعت کے دوران پھر وہ شک پڑ جاتا ہے نا لوگوں کو، اور جیل میں بعض جو اس کیس کے وٹنسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور یہ بشا بی بی جو مسلسل عدالت میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی، پھونک رہی تھی، ان کے کوئی موکل آ گئے یا کوئی ایسا ہوا کہ جج کی طبیعت خراب ہوئی، اور انہوں نے یہ معاملہ جو وہ بدھ کی صبح تک ڈال دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب جو ہے وہ موکلوں کے حملے سے اگر وہ بچ گئے تو پھر وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ اس کیس کے بارے میں اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ پولیس وین بھی پہنچی ہوئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج ہی بشا بی بی کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا اگر سزا سنا دی گئی، کیونکہ بشا بی بی ابھی تک گرفتار نہیں ہے، اور اگر عدالت سزا سناتی تو پھر انہیں ان کی گرفتاری ڈالی جاتی اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا جاتا، تو اس سے وہ بچ گئی ہیں، اور وہ یعنی خیر وفیت جیل سے نکل گئیں، اور عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں ہی۔ تو اس کیس کی سماعت اب بدھ کی صبح ہونی ہے، اور بدھ کو ہی عمران خان کا 342 کا بیان بھی
ریکارڈ ہوگا اور ملزمان کی جانب سے گواہان صفائی کی لسٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اس کیس میں بھی عدالت نے جرا کا جو حق ہے یا ملزمان کا جو حق دفاع ہے وہ اس سے پہلے ختم کر دیا تھا۔ تو ایک اور بڑی خبر جو اس پورے معاملے میں دب کے رہ گئی وہ کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ تھی جس نے بتایا کہ 2023 میں جو پاکستان کے اندر کرپشن کا انڈیکس ہے وہ بہتر ہوا ہے، یعنی کرپشن میں 7 درجے کمی ہوئی ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب۔ تو شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کرپشن کے انڈیکس میں کمی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک شادی مرگ کی کیفیت ہے، اور اس کو اب مسلم لیگ نون جو ہے اپنی پولیٹیکل کمپین میں بھی استعمال کر رہی ہے اور اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ 2018 میں بھی پاکستان کے اندر کرپشن کا لیول کم تھا، جب عمران خان صاحب آئے تو وہ اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد 4 سال تک عمران خان کے دور حکومت میں دبا کے کرپشن ہوئی، اور صرف 1.5 سال کے عرصے میں شہباز شریف کے دور حکومت میں وہ کرپشن لیول کم ہوا ہے۔ تو یہ ان کا ایک پولیٹیکل کہتے ہیں نا وہ کمپین کا حصہ بھی بن گیا، بیانیہ بھی بن گیا کہ ہم نے کرپشن کم کی ہے۔ اور عمران خان کو سزا کے حوالے سے نواز شریف نے اپنے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اقتدار جاتا نظر آیا تو اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا، مجھ پہ بہت سارے ظلم ہوئے، میری اہلیہ انتقال کر گئی جب میں جیل میں تھا، والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی قومی راز فاش نہیں کیا۔ جیسے اس کو اقتدار جاتا ہوا نظر آیا اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان پہ حملہ کیا، نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا، اور ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے کبھی قومی سلامتی کو داؤ پہ نہیں لگایا، انہوں نے لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے ظلم برداشت کیے، زخم سہنے کے باوجود پاکستان پر زخم نہیں لگنے دیا، لیکن عمران خان نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کر دیا، تو اس کا نتیجہ آج اس نے دیکھ لیا۔ اس کا کردار بہت افسوسناک تھا، اس نے گھرونی سازش کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ تو سیاسی جماعتوں نے اس پہ ریئیکشن دیا ہے، لیکن اس طرح خوشیاں نہیں منائی جس طرح پی ڈی اے والے خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کی ان کے جو حامی اس وقت اینکر ہیں وہ بھی بڑے دھمالے ڈالا کرتے تھے۔ تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت نواز شریف کو سزا دینے پر کس طرح شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ سیاسی موسم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آ گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ نواز شریف جنہیں نااہل قرار دیا گیا تھا ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جی صابر شاکر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، فیصلہ آ گیا ہے شریف خاندان کے خلاف 10 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی سنایا گیا ہے۔ نواز شریف کو 10 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ سنایا گیا ہے، اور ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس تھے وہ بھی پلج کیے گئے ہیں، وہ بھی اٹیچ کر دیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا، 10 ملین پاؤنڈ جرمانہ، اور مریم نواز کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مریم نواز کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، سال قید، اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے مانسیرا میں نیب کی ٹیم کو ہدایات کر دی گئی ہیں۔ نواز شریف کو غیر موجودگی میں 10 سال قید کی سزا۔ لیکن آج اس کے حوالے سے کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ مٹھائیاں بانٹی ہیں، نہ اس پہ کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی اے کے حوالے سے ایک اور خبر یہ کہ پی ٹی اے کی جو ٹک ٹاک سٹار ہے
सनम जावेद वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई हैं। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हल्का 119 से इलेक्शन लड़ना था मरीम नवाज के मुकाबले में, और उसकी पॉलिटिकल बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई सोशल मीडिया पे, लेकिन पीटीआई ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, उनको अपना उम्मीदवार नामजद ही नहीं किया। तो मरते क्या ना करते बेचारी ने अपना नाम वापस ले लिया है। कल हामिद मीर साहब कह रहे थे कि अगर सनम जावेद की जमानत नहीं हुई, उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर कांटे का मुकाबला कैसे होगा। तो हामिद मीर साहब से गुजारिश ये कि पहले सनम जावेद को इस बात के लिए तो आमादा करें कि वो इलेक्शन लड़े और पीटीआई उसे टिकट दे। तो पीटीआई ने तो उसे टिकट ही नहीं दिया। तो हमारे बाज़ दोस्त जो है ना वो ऐसे लोगों की भी हिमायत कर रहे हैं, यानी ख्वाजेदा गवाह डंडू, यानी मुदईस गवाह चुस्त। तो पहले सनम जावेद को टिकट तो मिल जाता है, तो सनम जावेद जो है बकौल उनके वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई हैं। जबकि मेरी इतला तो ये कि वो इलेक्शन में उनको टिकट ही नहीं मिला, वो खड़ी नहीं हो सकती थी, तो फिर वो कहते रहे आथनाई तू खोड़ी। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा कर लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।